बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स आसान तरीके से सबक नंबर 21 में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के सबक में हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 17 था 18 का मुताला करेंगे। सबक के दूसरे हिस्से में हम ग्रामर में फ़ेल मजहूल सीखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 2 के इशारात दोहरा लेते हैं। मेरे साथ दोहराइएगा। सफ़ा नंबर 1 के इशारात हैं: अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ीन के लिए हिदायत, मुत्तक़ीन की सिफ़ात। सफ़ा नंबर 2 के इशारात हैं: काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़, दो रुखे। एक मरतबा फिर दोहरा लीजिएगा। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ीन के लिए हिदायत, मुत्तक़ीन की सिफ़ात। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़, दो रुखे। आज हम सफ़ा नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। तो सफ़ा नंबर 3 तीसरी उंगली पर इसके इशारे हम दोहराएंगे। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। तो ज़रा तसव्वुर और एहसास के साथ इसको दोहरा लेते हैं। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। एक मरतबा फिर दोहराइए। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। माशाअल्लाह। आज हमारा सबक सफ़ा नंबर 3 का इशारा नंबर 1 यानी आग की मिसाल है। पिछली आयात से ताल्लुक़ ये है कि गुज़िश्ता आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन का तज़किरा किया और उनकी सिफ़ात का ज़िक्र किया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मुनाफिकीन की पहली मिसाल ज़िक्र फरमा रहा है। यानी ये पहली मिसाल वाले मुनाफिकीन वो लोग हैं जो ईमान की तरफ वापस नहीं लौट सकते, इनको हिदायत नहीं मिलेगी और ये मोमिन नहीं हो सकते। इसके बाद एक दूसरे सबक में इंशाअल्लाह हम एक दूसरी मिसाल जो है वो सीखेंगे उन मुनाफिकीन की जो हिदायत की तरफ पलट सकते हैं। तो सबसे पहले इन आयात को इंतहाई इन्हिमाक और शौक़ और दिलचस्पी के साथ सुन लेते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह इसका लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा हम सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और फ़िक्र का तर्जुमा देखते हैं। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा। मसलुहुम उनकी मिसाल। मसलुहुम, मसलु मिसाल और हुम उनकी। मसलुहुम उनकी मिसाल। मसलुहुम उनकी मिसाल कमसलिल्लज़ी उस शख्स की तरह है जिसने, कमसली यानी मिसाल की तरह। और का तर्जुमा हम एक सीख भी चुके थे पिछले असबाक में कि का और कमा इसका तर्जुमा जैसे होता है। तो इसका तर्जुमा आप यूँ भी कर सकते हैं, जैसे मिसाल। ठीक है।
اردو اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر اس کا ترجمہ صحیح یہ بیٹھ رہا ہے کہ کمثل، مثال کی طرح، الذی، جس نے۔ اب دونوں کو ملا کے اردو کی اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ترجمہ صحیح بنتا ہے، جس سے معنی واضح ہوگا، وہ یہ ہے کہ کمثل الذی، اس شخص کی طرح جس نے، کمثل الذی، اس شخص کی طرح جس نے، استوقد، جلائی، استوقد، جلائی، نارن، آگ، استوقد نارن، جلائی آگ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال یعنی ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ۔ فلما اضاءت، فلما، پھر جب، فلما، پھر جب، فا کا ترجمہ پھر، اور لما کا ترجمہ ہم جب کرتے ہیں، لما جب، یا کما کا ترجمہ بھی جب کیا جاتا ہے۔ فا کا ترجمہ پھر اور لما کا ترجمہ جب۔ فلما، پھر جب، فلما، پھر جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا۔ اب اضاءت جو ہے یہ فعل مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب مؤنث کا صیغہ ہے، جس طرح پچھلے اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں، فعل سے مؤنث کا صیغہ آپ نے بنایا تھا فعلت، اور اس کے لیے آپ کو ایک آسان اصول بتایا تھا کہ اردو میں جب ہم عورت بولتے ہیں اس کے آخر میں تا ساکن ہے، تو 3 حروف والے سے حتماً افعال سے مؤنث بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے کے آخر میں آپ تائی ساکن لگا دیں۔ تو فعل سے فعلت یعنی مؤنث کے لیے ہم نے بنایا تھا۔ اسی طرح اضاء سے اضاءت، اس نے روشن کر دیا۔ اب یہاں پر یہ مؤنث کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ آگے نار جو ہیں وہ عربی میں مؤنث ہیں، تو نار کے لیے یہاں پر مؤنث کا صیغہ لایا گیا، اضاءت، اس نے روشن کر دیا، یعنی آگ نے روشن کر دیا۔ فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا۔ اردو میں ہم ماحول کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ماحول کسے کہتے ہیں؟ جو اطراف میں ہے، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، یا ارد گرد کی انسانی آبادی کو، یا ارد گرد کی جتنی بھی اشیاء ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم ماحول سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ماحول کا مطلب ہے جو اطراف میں ہے، جو ارد گرد میں موجود ہے۔ تو ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا۔ یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نار ہے آگ، اور نار مؤنث ہے عربی میں، تو اس کے لیے پھر اضاءت کا لفظ صیغہ جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوا۔ ادھر ما حولہ، ہو میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر مذکر کے لیے آئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادھر بھی ما حولہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اس آگ کے ارد گرد تھا، لیکن نکتہ ہے، سمجھے گا، یہاں ما حولہ سے مراد آگ نہیں ہے، کیونکہ یہ مذکر کا ضمیر اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں مراد آگ نہیں ہے، یہاں وہ شخص ہیں جس نے آگ جلائی۔ تو شخص کیا ہے؟ مذکر ہے، یعنی جس شخص نے آگ جلائی تو اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد روشن کر دیا۔ ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس شخص کے ارد گرد تھا، یعنی اس شخص کے ارد گرد ماحول کو اس آگ نے روشن کر دیا۔ تو ذہب اللہ بنورہم، تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی۔ ذہب کا مطلب ہے گیا، ذہب، ذہبو، ذہبت، ذہبتم، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ ذہب یذہب، فتح یفتح کے وزن پہ ہے۔ ذہب کا مطلب ہے گیا، لیکن ذہب اللہ آ گیا تو ذہب کا مطلب ہم یہاں پر
چین لیا اس کا ترجمہ کریں گے. ذہب اللہ چین لیا اللہ نے. ذہب اللہ سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے ہم ترجمہ کریں گے تو یہاں پر گیا کا معنی واضح نہیں ہے, تو ادھر ہم ذہبہ کا مطلب چین لیا لے رہے ہیں. ذہب اللہ تو چین لی اللہ نے, بنورہم ان کی روشنی, بنورہم ان کی روشنی. ذہب اللہ بنورہم تو چین لی اللہ نے ان کی روشنی. جب ارد گرد روشنی ہو گئی تو اللہ نے منافقین کی روشنی ہی چین لی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, واو کا ترجمہ اور, تارکا چھوڑ دیا, تارکا چھوڑ دیا, تارکا یترک اترک, تارکا چھوڑ دیا ہم انہیں, وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا انہیں, فی ظلمات اندھیروں میں. ظلمات کا لفظ پہلے ہم سیکھ چکے ہیں, ظلمت سے ہے ظلمات. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں, لا يبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے, لا يبصرون وہ نہیں دیکھتے. بصارت, بصیرت اور سمع و بصر یہ الفاظ آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں, اردو کے الفاظ ہیں, اسی سے ہیں. لا يبصرون یعنی وہ نہیں دیکھتے, بصارت دیکھنے کو کہتے ہیں, لا يبصرون وہ نہیں دیکھتے. ذہب اللہ بنورہم تو چین لی اللہ نے ان کی روشنی, وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں, لا يبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے. ذرا اس مثال کو سمجھتے ہیں, اور اس مثال کو سمجھنے کے لیے تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کیجیے گا. اور اگر اس مثال کو مزید اچھی طریقے سے آپ اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے کوشاں ہیں تو پھر تصور کا بھرپور استعمال آپ کو کرنا ہوگا تاکہ یہ مثال ذہن نشین ہو جائے. ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے کہ آپ رات کے وقت کسی ریگستان میں موجود ہیں. رات کا وقت ہے اور ریگستان ہے, اور ہر طرف گہرا اندھیرا جو ہے وہ چھایا ہوا ہے, اور آپ کو اپنے گھر جانا ہے. لمبا ریگستان ہے اور آپ کو راستہ نظر ہی نہیں آ رہا کیونکہ رات کا وقت ہے اور اندھیرا ہے, اور آپ انتہائی کشمکش میں ہیں کہ مجھے راستہ مل جائے اور اب میں اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاؤں. اور آپ اس کے لیے اسٹرگل بھی کر رہے ہیں, جد و جہد بھی کر رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں روشنی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے کہیں سے روشنی ملے اور میں وہاں تک پہنچ سکوں اور مجھے راستہ معلوم ہو جائے. تو ایسے میں ذرا غور کیجئے گا کہ کوئی ایک بندہ سامنے سے روشنی لے کر آپ کی طرف آ رہا ہو تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی, اور آپ کتنی عجلت اور جلدی میں اس کا استقبال کریں گے, اور پھر اس بندے کی طرف سے آئی ہوئی روشنی کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی گھر کی طرف دوڑ پڑیں گے. آپ اپنا راستہ ڈھونڈ کے اسی راستے پر اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے. یہ مثال ایسی ہے, اس مثال کو اسی طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے, کیونکہ اس وقت ظلم و جبر کا نظام تھا اور جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے پورے معاشرے پر, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور لے کے آئے, ہدایت لے کے آئے, روشنی لے کے آئے. تو اچھے لوگوں نے اس کا استقبال کیا, ان کو معلوم ہوا کہ ابھی ہمیں راستہ معلوم ہوگا, ابھی ہم اپنے منزل مقصود کی طرف جا سکتے ہیں. تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا, عزت کی, تکریم کی, تعظیم کی. اور منافقین نے اپنی بری خواہشات کے بنا پر اس روشنی کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم ادھر ہی بھٹکتے پھر رہے ہوں گے, ہمیں یہ اندھیرا ہی پسند ہے, ہمیں روشنی نہیں پسند. تو منافقین کی مثال یہ ہے کہ جو روشنی کو دیکھنے کے باوجود بھی اسے قبول نہ کی. تو اللہ رب العالمین نے نتیجے کے طور پر ذہب اللہ بنورہم ان کی روشنی چھین لی. اب روشنی چھین لی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا کہ آپ کو روشنی کی قدر نہیں ہے تو آج کے بعد آپ کو کوئی چیز سمجھ بھی نہیں آئے گی اور آپ کی عقل کام ہی نہیں کرے گی ہدایت کے معاملے میں. تصور اور احساس کے ساتھ ترجمہ دہرائیں. مثلہم ان کی مثال, کمثل الذی
اس شخص کی طرح ہیں جس نے استوقد جلائی آگ، فلما اضاءت پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی، وترکہم فی ظلمات اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے۔ آگے ہیں صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ صم کیسے یاد رکھیں گے؟ صم بکم عمی کے معنی یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ صم جو سن نہیں سکتا، اور جو سن نہیں سکتا وہ کیا ہوتا ہے؟ بہرا ہوتا ہے۔ بکم جو بول نہیں سکتا، اور جو بول نہیں سکتا وہ کیا ہوتا ہے؟ گونگا ہوتا ہے۔ عمی جو دیکھ نہیں سکتا، اور جو دیکھ نہیں سکتا وہ کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے۔ تو ان تین الفاظ کے معنی یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جملے کو ذہن میں ازبر کیجئے۔ صم یعنی جو سن نہیں سکتا، بکم یعنی جو بول نہیں سکتا، عمی یعنی جو دیکھ نہیں سکتا۔ فہم پس وہ، فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ لا کا ترجمہ ہے نہیں، اور یرجعون لوٹیں گے، تو لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ صم بکم عمی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون پس وہ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اور اسی چیز کو آپ پچھلے اسباق کے اندر سیکھ چکے ہیں، جس طرح انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر بھی لوٹنے کے معنی میں ہے، اور اردو میں رجوع کرنا، اردو میں جو رجوع کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسی لفظ سے ہیں، یرجعون لوٹیں گے، رجع یرجعو، ٹھیک ہے۔ ثلاثی یعنی 3 حروف سے بننے والا فعل ہے، جس کو آپ پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے گا، علم حاصل کرنے کے 3 اہم ذرائع ہیں۔ ان 3 ذرائع میں کان ہے، آنکھ ہے اور زبان۔ ان 3 ذرائعوں سے انسان علم بھی حاصل کر سکتا ہے، حق کو بھی قبول کر سکتا ہے۔ لیکن منافق اپنی ضد اور حد درمی کے باعث ان تینوں ذرائع کو کھو بیٹھا، کیونکہ ان تینوں ذرائع کا بہترین استعمال انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ نے کہا جس کام کے لیے یہ میں نے دی ہیں اس کا استعمال ہی نہیں کیا گیا، تو آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ تینوں صلاحیتیں ان سے چھین لی۔ اب نہ کسی ہدایت دینے والے کی وہ بات سنتے ہیں، نہ وہ سچی تعلیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور نہ حق کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اب امید نہیں ہے کہ یہ منافقین کفر سے اسلام کی طرف واپس پلٹے اور واپس آئے، اب ان سے امید نہیں ہے۔ صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ حق کی طرف نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو سنتے نہیں، وہ حق کو بولتے نہیں، وہ حق کو دیکھتے نہیں۔ تو جو بندہ سنتا نہیں، بولتا نہیں، دیکھتا نہیں، تو وہ حق کی طرف کیسے آئے گا؟ یہ پکے منافقین ہیں، ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے کفار کے بارے میں ذکر کیا تھا، ہم پچھلے اسباق میں اس کو پڑھ چکے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی وہ کفار بھی اسلام کی طرف واپس نہیں پلٹ سکتے، انہوں نے انکار کیا ہے۔ اب یہ منافقین بھی اسی صف کے اندر شامل ہیں کہ صم بکم عمی، یہ حق کو سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، تو یہ پکے منافق ہو گئے ہیں، یہ واپس اسلام کی طرف نہیں آ سکتے، اور اسلام کی طرف آنے کی کوئی امید بھی ان سے نہیں رکھنی چاہیے۔ ترجمہ دہرائیے، صم بکم عمی، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں ہمارے لیے اہم نکات کون کون سے ہیں۔ ہم نے آج کے سبق میں ایک مثال سمجھی ہے، اور وہ مثال آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی کی ہے، اور اسی کے بدولت ہم نے یہ چیز سمجھ لی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی لے کے آئے تھے،
اور اس روشنی سے جن جن لوگوں نے فائدہ حاصل کیا وہ مسلمان کہلائے، اور جن لوگوں نے اس روشنی کو ٹکرا دیا تو وہ منافق کہلائے۔ منافقین نے اسلام کی روشنی کو تو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کی روشنی یعنی بصیرت، ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت۔ بصیرت یعنی وہ دیکھ تو سکتے ہیں، یعنی ان کے آنکھیں تو ہیں لیکن اسی آنکھوں سے وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے کان تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ کان ہی سلب کر لیے، کان تو ہے لیکن وہ اسی کانوں سے حق کو نہیں سن سکتے۔ ان کی زبان تو ہے لیکن اسی زبان سے وہ حق کی بات نہیں کر سکتے، یعنی ان کی بصیرت اللہ رب العالمین نے چھین لی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو تعبیر کیا کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔ تو گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ تو تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روشنی لے کر آئے ہیں اس روشنی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میری 24 گھنٹے کی زندگی اس روشنی کے مطابق ہو۔ اللہ سے دعا کیجئے اور پھر اپنا احتساب کیجئے کہ آج تک اپنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کی قدر کی ہے؟ کیا میرا رویہ بھی ان منافقین کی طرح تو نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میرے سامنے موجود ہو اور میری خوشی اور غمی اس کے خلاف ہو؟ خلاف کا معنی اور مقصود بھی تو یہی ہے نا کہ میں بھی روشنی کی قدر نہیں کر رہا۔ تو ذرا اپنا احتساب کرے اور پھر پلان بنائے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے، حق بات بولنے اور حق دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا، اور چاہے یہ حق مجھے کہیں سے بھی ملے میں نے حق کو قبول کرنا ہے۔ اور پھر یہ پیغام جو آج کے سبق میں آپ نے سیکھا اس کو آگے ہزاروں کروڑوں لوگوں تک پہنچانے کا عزم کیجئے اور اس کی تبلیغ، تشہیر اور ترویج کیجئے گا۔ ذرا گہری سانس لیجئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے اسماء اور افعال کون کون سے سیکھے ہیں۔ اسماء کے انشاءاللہ ہم جمع سیکھیں گے اور افعال کی ہم مفاتیح یعنی چابیاں تکرار کریں گے۔ تو سب سے پہلے اسماء دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اسم ہے مثلہم کے اندر مثل، تو مثل کی جمع ہے امثال، مثل کی جمع ہے امثال۔ دوسرا اسم ہے بنورہم یعنی نور، نور کی جمع ہے انوار، نور کی جمع ہے انوار۔ تیسرا اسم ہے ظلمات، یہاں جمع استعمال ہوا ہے اور اس کا واحد ہے ظلمتن، ظلمتن کی جمع ہے ظلمات، ظلمتن کی جمع ہے ظلمات۔ ماشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے 3 حروف والے صحت مند افعال یعنی فتح، نصر، ضرب، سمع کے وزن پہ کون کون سے ایسے افعال ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کی انشاءاللہ ہم چابیاں دہرائیں گے۔ پہلا اسم ہے ذہب، ذہب کا مطلب ہے گیا، لیکن ادھر ہم نے ترجمہ کیا تھا چھین لیا۔ تو ذہب یذہب، فتح یفتح کے وزن پہ ہیں، پیٹرن پہ ہے، بہت ہی آسان، دہراتے ہیں۔ ذہب یذہب اذہب، ذاہب ڈیش ذہاب، ماشاءاللہ۔ دوسرا ہے وترکہم، ترک یترک، نصر ینصر کے پیٹرن پہ ہے، ترک یترک اترک، تارک متروک ترک، ماشاءاللہ۔ تیسرا فعل ہے لا یرجعون، تو رجع یرجع، ضرب یضرب کا وزن ہے، دہرائیے گا، رجع یرجع ارجع، راجع مرجوع، رجوع یا رجع، اس کے مصادر 2 آئیں گے، یاد رکھیے گا۔ بہت سارے افعال ایسے ہیں جس کے مصادر 2 یا 3 ہوتے ہیں، تو اس کا ایک مصدر ہے رجوع، دوسرا مصدر ہے رجع، ماشاءاللہ۔ تو یہ تھا سبق کا پہلا حصہ جس میں ہم نے صفحہ نمبر 3 کا اشارہ نمبر 1 یعنی آگ کی مثال جو ہے وہ پڑھی ہے۔ اب سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں، اور گرامر میں آج ہم انشاءاللہ فعل مجہول سیکھیں گے، تو بہت ہی آسان سبق ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی افعال ہم پڑھ چکے ہیں وہ فعل معروف جسے کہتے ہیں، اور فعل مجہول آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اس کو پیسو وائس کہتے ہیں۔
مفعول کا مطلب یہ ہے کہ جس پر اثر پڑا. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں فاعل. فاعل کا مطلب ہے کام کرنے والا, اور مفعول کا مطلب ہے جس پر کام کیا گیا. تو مفعول کا مطلب یہ ہوا کہ جس پر اثر پڑا. اور اس مجہول کو واضح کرنے کے لیے ہم جو اشارے کر رہے تھے مفعول کے لیے ہاتھ کو لینے والا کا اشارہ کرتے تھے, اسی اسٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمام اشارے دہرائیں گے جو انشاءاللہ آپ مجھے دیکھتے ہوئے فالو کریں گے. تو اس سے پہلے ہم فعل معروف کو ذرا دہرا لیتے ہیں جو پیچھے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم مجہول کو بنانے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور اسی سے ہم اشارے بھی نئے سیکھیں گے اور پورا ٹیبل بھی دہرائیں گے. تو آپ کے سامنے سلائڈ پہ نصر سے ٹیبل ہیں, ماضی اور مضارع. تو چلو اس کو دہرا لیتے ہیں. نصر نصروا, نصرت نصرتم, نصرت نصرنا, نصرت. ینصر ینصرون, تنصر تنصرون, انصر ننصر, تنصر. ماشاء اللہ, یہ تھا فعل معروف. نصر اس نے مدد کی. اب ہم مجہول سیکھیں گے. مجہول کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر فاعل کا تذکرہ نہ ہو, یعنی جس کا فاعل معلوم نہ ہو. اب نصر اس نے مدد کی, ٹھیک ہے, اس نے مدد کی, تو اس کے اندر فاعل معلوم ہے. ہم اس مثال کے طور پہ اردو جملہ میں ہم کہتے ہیں کہ حامد نے زید کی مدد کی. اب حامد کیا ہے؟ حامد فاعل ہے. زید کیا ہے؟ مفعول ہے. مدد کیا ہے؟ فعل ہے. تو یہ فعل معروف ہے, اس کے اندر فعل, فاعل, مفعول تینوں ذکر ہوتے ہیں. جبکہ فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس کے اندر فاعل معلوم نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ نصرہ مدد کی گئی, کس کی مدد کی گئی پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جس طرح میں اردو جملے میں آپ کو سمجھاؤں کہ حامد کی مدد کی گئی. حامد کی مدد کس نے کی پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. حامد کو مارا گیا, کس نے مارا پتہ ہی نہیں ہے. فعل مجہول کے اندر فاعل کا تذکرہ نہیں ہوتا, اور یہ تذکرہ کچھ وجوہات کے بنا پہ نہیں ہوتا. آپ دو وجوہ یاد رکھیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ فاعل معلوم ہوتا ہے, اس لیے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. معلوم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے گھر سے چوری کی گئی, تو صبح آپ رپورٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے گھر سے گاڑی چوری کی گئی. آپ یہ نہیں کہتے کہ میرے گھر سے چور نے گاڑی چوری کی, کیونکہ چوری کی گئی سے پتہ چل رہا ہے, کیونکہ وہ چور معلوم ہے کہ چوری کون کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ معلوم ہوتا ہے, ذہن میں موجود ہوتا ہے, اس لیے اس کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہوتا. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ معلوم ہوتا ہے اس لیے ذکر نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا ہر جگہ ذکر کرنا, تو اس لیے مجہول کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یاد رکھیں نصرہ ہمارے سامنے نصرہ ہمارے سامنے فعل ہے, فعل معروف. اسی سے ہم مجہول بنائیں گے. تو بہت ہی آسان قاعدہ ہے, یاد رکھیں نصرہ میں جو پہلا حرف ہے نون, اس کو پکڑے اور پکڑ کر اس کے اوپر زبر ہے, اس کو پیش کرے. پیش کر دیا. اب دوسرے حرف کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, دوسرے حرف کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کو بھی پکڑے, اس کے اوپر زبر ہے, اس کے نیچے زیر لگائے. اور آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. چھیڑنا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر زبر ہے تو زبر ہی رہے گی. تو اب آپ کے سامنے نصرہ سے کیا بن گیا؟ نصغرہ. نصرہ سے کیا بن گیا؟ نصغرہ. یہ فعل مجہول ہے, اس کی مدد کی گئی. کس کی مدد کی گئی پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر فاعل معلوم نہیں ہوتا. نصغرہ فاعل کا ذکر نہیں ہوتا. نصغرہ اس کی مدد کی گئی. نصغرہ اس کی مدد کی گئی. اصول یاد رکھیں, پہلے والے حرف کو آپ نے پکڑنا ہے, اس کو پیش کر دینا ہے. سیکنڈ کو آپ نے چھوڑنا نہیں, اس کے نیچے زیر کرنی ہے, اور آخر کو آپ نے چھیڑنا نہیں. یہ فعل مجہول بنانے کا آسان طریقہ ہے. یہ ماضی میں بھی مضارع میں بھی یہی کریں گے, ٹھیک ہے. تو چلیے اب دہرا لیتے ہیں. نصرہ سے کیا بن گیا؟ نصغرہ. رزق سے کیا بنے گا؟ رزقہ. فتح سے کیا بنے گا؟ فتح. جعل سے جعل. عمل سے عمل سے عمل. اور سمع سے سمع. ماشاء اللہ. رفع سے رفع وغیرہ وغیرہ. تو چلے آج ہم نصرہ سے
فعل مجہول کا ٹیبل دہراتے ہیں تو نصارہ سے کیا بنایا ہم نے؟ نصغرہ۔ تو اس کے لیے اشارے کیسے کریں گے؟ دیکھیں، ہاتھ کو ہم نے کہا مفعول کا اشارہ کریں گے، یہ مفعول کا اشارہ ہے، اسی کو لے کے جائیں گے۔ پہلے ہم اس طرح کرتے تھے نصارہ نصارو، اب ہم ہاتھ کو اس طرح ٹیڑھا کریں گے نصغرہ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مجہول ہے یا معروف ہے۔ اشارہ ہمیں بتائے گا کہ یہ مجہول کی بات ہو رہی ہے یا معروف کی بات ہو رہی ہے۔ نصغرہ، نصغرو، نصغرتا، نصغرتم۔ اب ہاتھ کو اپنی طرف موڑے، نصغرتو، نصغرنا۔ دوبارہ دہرائیں، نصغرہ نصغرو، نصغرتا نصغرتم، نصغرتو نصغرنا، اور نصغرت مؤنث۔ شاباش، مؤنث کے لیے اشارہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ بس ہاتھ کو موڑنا ہے آپ نے۔ دوبارہ دہرائیں، نصغرہ، نصغرو، نصغرتا، نصغرتم، نصغرتو، نصغرنا، نصغرت۔ ماشاءاللہ۔ ترجمہ دہرائیں، نصغرہ اس کی مدد کی گئی، نصغرو ان سب کی مدد کی گئی، نصغرتا آپ کی مدد کی گئی، نصغرتم آپ سب کی مدد کی گئی، نصغرتو میری مدد کی گئی، نصغرنا ہم سب کی مدد کی گئی، نصغرت اس ایک عورت کی مدد کی گئی۔ اسی پیٹرن پہ آپ رزقا، فتح، سمع، ضرب وغیرہ آپ دہرا لیتے ہیں، دہرا لیجیے گا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے، بہت ہی آسان ہے۔ اب ہم مجہول مضارع سے بناتے ہیں، تو مضارع تھا ینصرو۔ ینصرو سے میں نے آپ کو بتایا تھا کیا کرنا ہے، پہلے والے حرف کو پکڑنا ہے اور اس کی اوپر جو بھی حرکت ہے اس کو پیش کرنا ہے۔ تو ینصرو میں یا کے اوپر زبر تھا تو ہم نے اس کے اوپر پیش لگا لیا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوسرے حرف کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو دوسرے حرف کے اوپر کیا تھا؟ ینصرو تھا، پیش تھا، تو اس پیش کو آپ نے زبر کرنا ہے، ادھر آپ نے صرف زبر کرنا ہے۔ ماضی میں آپ زیر کر رہے تھے، ادھر آپ نے زبر کرنا ہے، اور آخری حرف کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آخری حرف کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو کیا بن جائے گا؟ ینصرو۔ ینصرو سے کیا بنے گا؟ ینصرو۔ ینصرو سے ینصرو بنے گا، ینصرو سے ینصرو بنے گا۔ اب یفتح سے کیا بنے گا؟ یفتح۔ یرزق سے یرزق، یخلق سے یخلق۔ آسان ہے ماشاءاللہ۔ پہلے کو پیش دینا ہے اور سیکنڈ لاس کے اوپر زبر لگانا ہے، بس یہی کام کرنا ہے۔ پہلے والے کو پیش، سیکنڈ لاس کے اوپر زبر آئے گا، تو یہ فعل مجہول بن جائے گا۔ اور اس کا ترجمہ بعد میں دہراتے ہیں، پہلے افعال کی عربی میرے ساتھ دہرائیں۔ ینصرو، ینصرون، اشارے کو مد نظر رکھیں، ینصرو، ینصرون، تنصرو، تنصرون، انصرو، ننصرو، اور تنصرو۔ پھر دہرائیں، ینصرو، ینصرون، انصرو، ننصرو، تنصرو۔ ترجمہ دہرائیں ایک دفعہ، ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے، ینصرون ان سب کی مدد کی جاتی ہے، تنصرو آپ کی مدد کی جاتی ہے، تنصرون آپ سب کی مدد کی جاتی ہے، انصرو میری مدد کی جاتی ہے، ننصرو ہم سب کی مدد کی جاتی ہے، تنصرو اس ایک عورت کی مدد کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی آسان۔ اسی پیٹرن پہ رزق سے ہم نے فعل مجہول بنانا ہے، تو کیا کریں گے؟ پہلے والے کو پیش دیں گے، سیکنڈ لاس کے نیچے زیر لگا لیں گے، تو رزق سے رزقہ بن جائے گا۔ تو میرے ساتھ دہرائیے گا، رزق رزقو، رزقت رزقتم، رزقت رزقنا، رزقت۔ بہت ہی آسان ہے، دوبارہ دہرائیں، رزق رزقو، رزقت رزقتم، رزقت رزقنا، رزقت۔ اب مضارع دہراتے ہیں، تو رزق سے یرزقو بنا تھا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے والے حرف کو پیش دینا ہے اور سیکنڈ لاس کے اوپر زبر لگانا ہے، تو یرزقو سے یرزقو بن جائے گا۔ دہرائے جی، یرزقو یرزقون، ترزقو ترزقون، ارزقو نرزقو، ترزقو۔ دوبارہ دہرائیں، یرزقو یرزقون، ترزقو ترزقون، ارزقو نرزقو، ترزقو۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ کے سامنے فعل مجہول کی کچھ مثالیں ہیں۔ ایک طرف ایکٹیو وائس والے افعال ہیں یعنی فعل معروف ہیں، دوسری طرف فعل مجہول یعنی پیسو وائس والے افعال ہیں۔ یذکرو تھا، یذکرو کیا ہے؟ فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس ہے، اسی سے آپ بنائیں، شاباش۔ اسی سے فعل مجہول بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے والے حرف پر کیا لگائیں گے؟ پیش لگائیں گے، اور سیکنڈ لاس کے اوپر زبر لگائیں گے، تو یذکرو سے
یذکرو بن جائے گا، یذکرو سے یذکرو بن جائے گا۔ اسی طرح رزقو ہے، ماضی کا صیغہ ہے جمع کا، رزقو جمع، رزقو سے کیا بنے گا؟ رزقو، رزقو بنے گا۔ اور اسی طرح مؤنث کا صیغہ ہے ضربت، تو ضربت سے کیا بنے گا؟ ضربت، یعنی اشارہ ٹیڑھا کر کے ضربت۔ اور رزقنا، رزقنا سے کیا بنے گا؟ رزقنا، رزقنا سے کیا بنے گا؟ رزقنا۔ اور ترجعون سے کیا بنے گا؟ ترجعون، جم کے اوپر زبر آ جائے گا اور آغاز میں پیش آ جائے گی، بہت ہی آسان۔ تو آج کے سبق کے پہلے حصے میں ہم نے صفحہ نمبر 3 کا اشارہ نمبر 1 یعنی آگ کی مثال پڑھی ہے، ان منافقین کی مثال جو حق کی طرف واپس نہیں پلٹ سکتے۔ سبق کے دوسرے حصے میں ہم نے فعل مجہول سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العالمین نے جب مجھے اور آپ کو اس مبارک اور مقدس سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے، تو اللہ رب العالمین کے اس انتخاب پر دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور صرف شکر ہی نہیں بلکہ دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔